मेरा नाम कबूल मोहम्मद खटियान है। मैं चेयरमैन सीडा सिंध में हूँ। एंड उससे पहले मैं 2 साल के लिए यहाँ पे पहले लेफ्ट बैंक में भी काम कर चुका हूँ एज एरिया वाटर बोर्ड का चेयरमैन। एंड आई रिप्रेजेंट इधर के जो पूरे सिंध के जो फार्मर्स हैं उनकी तरफ से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ फार्मर्स को। और सीडा में हम लोग का काम ही ये है कि फार्मर्स की हेल्प करें और फार्मर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं सिंध सूबे में और डिफरेंट इरिगेशन के जो चैनल्स हैं हमारे, उनमें जो फार्मर्स को प्रॉब्लम आती है उनकी मदद करें, ऑफिसर्स के साथ मिल के काम करें। और जो भी मसले मसाइल हैं छोटे ज़मींदार के या बड़े ज़मींदार के, हारियों के, उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम उनकी मदद करें। उसके अलावा जो डिफरेंट चीज़ें हम लोग करते हैं, हम लोग डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग भी देते हैं यहाँ पे सीडा में, कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से लोग आते हैं उनको भी हम लोग कुछ इंटर्नशिप्स देते हैं ताकि स्टूडेंट्स भी आएँ हमारे साथ मिलके काम करें, सीखें यहाँ पे आके कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। और रियल लाइफ में जब वो जाएंगे तो उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस होंगी, उन वो आएँ। 2 महीने की यहाँ पे हमारे पास एक दो कोर्सेज होते हैं, 4 to 6 वीक्स के भी होते हैं। तो वो लोग आज के दिन पे भी हम लोग के पास कुछ दोस्त आए थे, उन्होंने 2 महीने से यहाँ पे 1.5 महीने 2 महीने से ट्रेनिंग की है। अच्छा सर, ये बताएं कि आप बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस रहा है आपको। आप एक फार्मर भी हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, और आपने अपने लिए एक मिसाल कायम की है, खुद एक प्रोग्रेसिव होने की सिंध में। और ये बताएं कि आपको फार्मिंग अच्छी लगती है या फिर आप जो गवर्नमेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, वो आपको आपको इन दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है? देखिए, फार्मिंग तो मेरा बेसिक जॉब है। एज अ फार्मर मैं तो लास्ट 25 ईयर्स से फार्मिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ज़मीन हेरिडिटरी हमें मिली, उसको हमने इम्प्रूव किया, उसमें हमने फार्म्स लगाए, उसको ज़मीन को बेहतर किया। और हम आज के दिन पे तो कोशिश ये करते हैं कि बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन उठाएं उस ज़मीन से। तो एज अ फार्मर तो मैं शुरू से हूँ, द डे आई वाज बॉर्न अल्लाह की तरफ से ज़मीन तो हमें मिली। तो उसकी कोशिश यही होती है कि जो बेहतर से बेहतर हम लोग टेक्नोलॉजीज़ लाएं। और जैसे सिंध इरिगेशन एंड ड्रेनेज जो हम लोग का ये दायरा है, हमारी कोशिश ये होगी कि पानी को बचाया जाए। किस तरह बचाया जाए, क्योंकि पानी की पूरी दुनिया में शॉर्टेज हो रही है। पानी ज़िंदगी है, उसकी जब कमी महसूस हो रही है पूरी दुनिया में, और हमारे पास भी वेदर चेंजेस इतनी आ गई हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस इतनी आ गई हैं कि पता ही नहीं लग रहा कि किसी साल तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, किसी साल ड्राउट हो जाता है। बारिश जब होती है तो 200-250-300 मिलीमीटर होने लग गई है। पहले ज़माने में बारिश एट अ टाइम 20 मिलीमीटर होती थी, 30 मिलीमीटर, फिर एक हफ्ते बाद 30 मिलीमीटर, तो पूरे साल में 300 मिलीमीटर मुश्किल से होती थी। अब तो एक दिन में 250 और 300 मिलीमीटर बारिश की रेन हो जाती है। इसलिए वेदर चेंजेस को भी हमें देखना है। हमें जो ये आज के दिन पे हालात हैं, पूरी दुनिया में वर्ल्ड फूड शॉर्टेज महसूस हो रही है, चाहे वो व्हीट की हो, चाहे वो राइस की हो, पर तकरीबन हर चीज़ में फूड शॉर्टेज हो रही है। पाकिस्तान बेसिकली एक फूड सिक्योर कंट्री है, और आज तक फूड सिक्योर रहा है लास्ट 75-76 ईयर्स में। लेकिन हम लोगों को काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम लोग के जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम लोग के जो फार्मर्स की यील्ड्स हैं वो बहुत कम है पूरी दुनिया की यील्ड से। हम लोग को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस तरह के लाने पड़ेंगे फार्मर्स के लिए कि फार्मर अपनी जो सेम ज़मीन से डबल, क्या कहते हैं कि अपनी आमदन और अपने जो प्रोडक्शन है वो डबल कर सके। ताकि जब डबल करेगा तो उसका, और पानी की कम से कम मतलब कि उसको ज़रूरत हो, अगर कम पानी के साथ ज़्यादा प्रोडक्शन लानी पड़ेगी, माना मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट लानी पड़ेगी। अगर ये हम कर गए तो उसमें हमारी जो पूरी दुनिया में जो हमारा एक्सपोर्ट कर सकेंगे हम लोग अपनी वीट को और अपने राइस को। राइस आज के दिन पे $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट हमारी ऑलरेडी होती है। हमारी कोशिश ये रही है कि इसको बढ़ाया जाए। लेकिन सीड की वैरायटीज़ ऐसी हमें लानी पड़ेंगी जो और ज़्यादा, अभी ऑलरेडी हम लोग हाइब्रिड सीड्स पे आ गए हैं, लेकिन हमें इस तरह की वैरायटीज़ लानी पड़ेंगी। जैसे चाइना में एक कुछ वैरायटीज़ हैं जो खारे पानी पे भी हो जाती हैं, वो आज तक अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँची। लेकिन हम लोग को टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाना पड़ेगा। डिफरेंट मुल्कों में हर किस्म की अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। कोशिश यही है कि हम लोग पाकिस्तान को अगर ऊपर लेके जाना है, 85 to 90% लोग आज तक फार्मिंग में इन्वॉल्व है। हम लोग का मुल्क में एक ज़रई मुल्क है,
یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو سکی ہے لاسٹ 50-70 سالوں میں، اور ہمیں پھر اسی پہ فوکس کر کے اور اسی کو آگے لے کے چلنا پڑے گا، تاکہ ٹیکنالوجی جب ہم فارمنگ کے ساتھ آئے گی تو ڈفرینٹ قسم کے پروجیکٹس آئیں گے، ڈرپ اریگیشن آئے گی، لیزر لیولنگ آئے گی، اتنی زیادہ چیزیں آ گئی ہیں کہ ٹریکٹرز کے ساتھ بھی دیکھیں نا، لیزر جب سے آیا ہے تو ایگزیکٹلی 50% پانی بچ جاتا ہے اگر آپ کی صرف زمین لیزر لیولڈ ہو۔ تو فارمرز ہمارے جو ہیں وہ اتنے ٹرینڈ نہیں ہیں، اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، تو اس لیے کوشش ہمیں کرنی پڑے گی کہ فارمر ٹریننگ پروگرامز لائیں اور ان کو ٹرین کریں تاکہ ہم لوگ کو ہائی پروڈکشن ملے۔ باقی آپ نے پوچھا کہ جو آپ کو فارمنگ پسند ہے یا آپ کو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی پسند ہے، دیکھیں گورنمنٹ کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہیں وہ بہت مشکل ہوتی ہیں، اس میں آپ کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے، آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، آپ کو لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے، ان کے مسئلے سننے پڑتے ہیں اور مسئلے حل کرنے پڑتے ہیں، تو اس لیے یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ہمیں ایک ذمہ داری ملی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ پورا اتریں۔ اور دیکھیں ہر بندے کی جو ہے کہ لائف تو ایک ہی ہوتی ہے ویسے عام طرح سے، لیکن بائی چانس اگر سوچا جائے کہ دوسری لائف مل جائے تو میں کوشش کروں گا کہ اور اپنے آپ کو امپروو کروں، ایجوکیشن اپنی اور امپروو کروں، جتنے میرے پاس 2-3 ڈگریز میرے پاس ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو اور امپروو کروں، اور کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی سبجیکٹ میں بندے کو پی ایچ ڈی کریں تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو امپروو کریں گے اینڈ اپنے آپ میں جب آپ ایجوکیٹ ہوتے ہیں اور اپنی کوئی ڈگریز اور اچھی کرتے ہیں، امپروومنٹ آپ کسی اور اچھی یونیورسٹیز میں سے جا کے آپ ڈگریز لیتے ہیں تو سیلف کانفیڈنس آتا ہے آپ ایک تو آپ کو سکھاتے وہ بہت زیادہ ہیں، وہ گرل بھی کرتے ہیں آپ کو اور سکھاتے بھی، استاد اچھے ہوں گے وہ آپ کو گرل ضرور کریں گے لیکن اس میں آپ سیکھتے ہیں۔ پھر لائف از اے پروسیس آف لرننگ، ادھر آپ سیکھیں گے اور پھر اس میں سے جو رزلٹ یہ دینی ہے کہ آپ کو گیو بیک کرنا ہے اپنی سوسائٹی کو اور اپنے لوگوں کو، کہ آپ نے واپس آ کے باہر سے ادھر آ کے اپنے لوگوں کو پھر وہی پڑھائی کرنی جو آپ لے کر آئے ہیں باہر سے، اس میں سے آپ لوگوں کو کچھ واپس دینا ہے، اپنے جو نئی نسل آ رہی ہے اس کو کچھ نہ کچھ واپس ضرور دینا پڑے گا کہ تاکہ وہ بھی امپروو ہو اور وہ بھی آگے بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے۔ کہ آپ مووی دیکھنا پسند کریں گے یا بک پڑھنا؟ بک پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے لیکن میں شاید مووی دیکھوں۔ سنگر آپ کو کون سا پسند ہے؟ سنگر امجد صابری کی قوالی بہت سنتا تھا میں، لیکن ہی واز ویری گڈ، اینڈ آج کے دن پہ تو راحت از دا بیسٹ، تو اگر کہیں سننے کو ملتا ہے تو سن لیتے ہیں ان کو۔ تو آپ کو ایکٹر کون سا اچھا لگتا ہے، انٹرنیشنل پاکستانی کوئی بھی ہو؟ انڈین موویز میں تو شاہ رخ خان از فیوریٹ آف تقریباً زیادہ تر لوگوں کا، the way he acts and the way he performs is very good۔ آپ کی فیوریٹ مووی کون سی ہے سر؟ فیوریٹ کوئی خاص مووی نہیں ہے، مطلب کہ اتنی زیادہ فلمیں دیکھتا نہیں ہوں میں، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، میں کام میں بہت زیادہ انوالو فیوریٹ ہوتا ہوں۔ نیوز پیپر کون سا ہے آپ کا؟ ڈان، یہ ہاتھ میں پڑا ہوا ہے، یہ پڑھتا ہوں میں صبح، روز صبح۔ اچھا، لائف میں کبھی آپ نے کبھی کسی سے عشق کیا ہے سر آپ؟ عشق تو بہت گہری چیز ہوتی ہے، عشق کی طرف ابھی پہنچے نہیں ہیں، اور اگر پہنچیں گے تو آپ کو ضرور بتائیں گے۔ آپ کا فیوریٹ سیاستدان کون سا ہے؟ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری۔ اوکے، فیوریٹ کنٹری گھومنے کے وجہ آپ سے کون سا اچھا لگے گا، اگر کوئی گھومنے کی جگہ ہو تو آپ دیکھیں کہیں؟ کنٹری پاکستان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے، بہت ملک میں گھوما ہوں، پاکستان از دا بیسٹ، میں آپ کو یہ لکھ کے دے سکتا ہوں۔ سندھ میں سب سے اچھی جگہ آپ کو کون سی لگتی ہے؟ سندھ میں دیکھیں ویسے تو سندھ بھی تقریباً میں پورا گھما ہوں، بٹ سمندر کے قریب اگر کوئی علاقہ ہوتا ہے، جیسے بیچز ہیں، مجھے بیچز پسند ہیں، جیسے فرینچ بیچ ہے یا ہاکس پے ہے، کراچی میں کافی رہے ہیں ہم، کافی زندگی شروع کی پڑھائی کراچی میں کی ہے، تو بیچ کے قریب کوئی علاقہ ہے تو مجھے ذرا اچھا لگتا ہے، یا سمپانی کے قریب جیسے انڈس ریور اگر فلو کر رہی ہوتی ہے اپنے فل جوبن میں تو وہ بھی پسند ہے، لیکن سمندر کے قریب ٹائم گزارنا اچھا لگتا ہے۔ کوئی ایسی گلٹ فیلنگ آپ کی کبھی زندگی میں ایسی کر لیا ہو کہ آپ کہیں کہ مجھے موقع ملے تو اس کو بہتر کر سکوں، میں نے کوئی ایسی غلطی کر لی، میں نے کوئی گناہ کر لیا ایسا؟ ہاں سوچنا پڑے گا، لیکن گناہ کو اتنا خاص کوئی کیے نہیں ابھی تک، تو اس لیے ایسی کوئی گلٹی فیلنگ تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ کچھ ایجوکیشنل کوئی اسکول کھول سکے یا کوئی ایسا کام کر سکیں جس میں لوگ سیکھ سکیں کچھ ہم سے، یا کوئی اسپتال کھول سکے، تو کوشش ہوگی زندگی میں کہ اگر کہ ابھی بھی کچھ ٹائم ہے
کہ اگر کر سکے تو کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کھولیں گے یا کوئی ہاسپٹل کھولیں گے ضرور. اچھا، آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی، میں کہ آپ کچھ بھی لگ رہے ہیں، کوئی بھی فیلڈ ہو، اس میں کوئی ایک پرسنالٹی ایسی ہو جس کو آپ بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہوں کہ میں ایسے جیسا بن جاؤں، ویسا بن جاؤں. میں نے آپ کو بتایا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری. سر وہ سیاستدان کی بات کر رہا ہوں، میں پرسنالٹی کی بات کر رہا اس کی ہوں. پرسنالٹی بھی اگر آپ ان کے ساتھ ملیں گے، ہی از ویری گڈ. اوکے. اور آپ یہ بتائیں، بچپن میں ایسی کوئی شرارت آپ کو یاد ہو جو آپ نے کی ہو اور وہ ابھی تک آپ بھول نہیں سکے، وہ ایسی شرارت، کوئی ایسی تنگ کیا ہو کسی کو آپ نے؟ بچپن میں تو بہت سی شرارتیں کی ہیں، مطلب کہ اسکول کے ٹائم پہ بھی کلاسز میں بچوں کے ساتھ مستیاں جیسے سب بچے کرتے ہیں، کلاس بنک کر لی کبھی، لیکن بہت کم. میں تقریباً کوشش کرتا کہ اسکول میں ہمیشہ اٹینڈ کرتا تھا، کوشش کرتا تھا ایک دن بھی اسکول کا مس نہیں کروں، کیونکہ گھر پہ ورنہ بور ہوتے تھے، تو اس لیے کوشش کرتے تھے کہ ہر روز جائیں اسکول. اٹ واز مینڈیٹری. میں تو جاتا تھا اسکول، تقریباً ہر روز جاتے تھے. باقی مستیاں کلاس میں کرتے تھے کبھی کبھار. سائیکل اچھی لگتی تھی بچپن میں یا گاڑی؟ موٹر سائیکل جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو 6-7 کلاس میں پہنچے تو ہمارے دوستوں نے سب نے ٹریل بائکس خریدنا شروع کی. تو والد صاحب کو ہم نے کہا کہ ہمیں بھی ٹریل بائک خریدنے کا شوق ہوا ہے، تو انہوں نے ہمیں صاف منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس پہ لگ جائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، ہاتھ ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے ہمیں بائک تو نہیں لے کے دی کبھی، باقی گاڑی خریدی. سائیکل شروع میں سائیکل چلائی، سائیکل کچھ سال 1-2 سال چلائی. سائیکل اچھا مزے کا شوق ہے، لیکن پھر بعد میں تو گاڑی میں ہی آ گئے. سر یہ بتائیں کہ آپ ماشاء اللہ سے سب بڑی بڑی گورنمنٹ کے عہدوں پہ بھی اور جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ان کے بڑے بڑے عہدوں پہ آپ کو لینا لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. اور یہ بتائیں کہ آپ کو ان سب میں سب سے زیادہ مزہ کہاں آیا؟ دیکھیں سب سے زیادہ مزہ جو ہم لوگ کی فارمرس کی آرگنائزیشن تھی. میں پہلے اس کا 8 سال میں وائس پریزیڈنٹ تھا سندھ چیمبر آف ایگریکلچر کا، پھر 2 سال میں اس کا پریزیڈنٹ بھی رہا. اس میں پورے سندھ کی آرگنائزیشن تھی ہماری. اٹ از اسٹل دا بگیسٹ فارمر آرگنائزیشن ان دا پروونس آف سندھ. اور پورے سندھ کے ہمارے دورے ہوتے تھے، ہر ڈسٹرکٹ میں جاتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، فارمرس کی پرابلم سالو کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے. تو بہت سیکھا وہاں پہ، بہت زیادہ سیکھا. لوگوں سے ملے، تقریباً پورے سندھ کے لوگوں سے ملے. ہر ڈسٹرکٹ میں ہماری میٹنگز ہوتی تھیں، ہر 1-2 مہینے بعد تقریباً منتھلی میٹنگز ہوتی تھی ہماری. تو بہت سیکھے وہاں سے، ٹرین ہوئے جیسے وہاں سے، بالکل جیسے بندہ ٹریننگ جیسے ملی تو سندھ چیمبر آف ایگریکلچر سے بالکل بہت زیادہ سیکھے. سر آپ کی کامیابی کے کوئی ایسی 5 چیزیں، صرف 5، وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو آپ نوجوانوں کو بتانا پسند کریں گے کہ وہ آپ جیسا بننا جائیں؟ صبح آپ 6 بجے اٹھیں اور کام کریں. رات کو کوشش کر کے جلدی سوئیں دوسرے نمبر پہ، کیونکہ رات کو جب تک نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ صبح کام پازیٹیو طریقے سے نہیں کر سکیں گے. پڑھائی پہ پوری توجہ دیں. چوتھی چیز کہ جو بھی کام میں جب آپ پڑھیں تو وہ پرفیکشن پہ کام کریں. کام بھلے چھوٹا سا ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی اسکل ہو، اتنا اچھا آنا چاہیے آپ کو کہ آپ جیسا کوئی ہو ہی نہیں. پرفیکشنسٹ ہونا پڑے گا آپ کو. جب آپ پرفیکشن پہ جائیں گے کسی بھی کام میں تو آپ کی پوری دنیا دیوانی ہو جائے گی. سر آپ کی ڈریسنگ کا راز کیا ہے؟ مطلب اتنے زبردست قسم کی آپ ڈریس پہنتے ہیں کہ آپ کو سندھ کا شاہ رخ خان کہا جاتا ہے کہ آپ ویسی ڈریسنگ ایک ہی جیسے جیسی آپ کی ویسٹ کوٹ ہوگی ویسی شلوار قمیص ہوگی، یا کوٹ ہوگا ویسی ٹائی ہوگی. تو اس کا ریزن کیا، آپ کی پسند خود کی ہے یا کوئی اور آپ کے لیے پسند کرتے ہیں؟ نہیں، کپڑے تو میں خود ہی خریدتا ہوں، لیکن اتنا کوئی زیادہ تو خرچہ بھی نہیں کرتے کپڑوں پہ. مناسب کپڑے پہننے چاہیے تاکہ تقریباً پاکستان کے بنے ہوئے کپڑے، یہ کپڑا بھی پہنا ہوا ہے پاکستان کا بنا ہوا کپڑا، ادھر ہی کی لوکل کمپنی ہے. سو تقریباً کپڑے یہاں کے ہوتے ہیں. باقی سوٹ اگر ہیں تو وہ یورپ سے یا لندن سے کبھی کبھار پہلے تو خرید لیتے تھے. اب تو ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اب یہیں پہ اسٹچنگ کرانا ہم نے بھی شروع کر دی ہے. اچھا، سندھ اریگیشن اینڈ ڈرینیج اتھارٹی بینظیر صاحبہ کا ایک خواب تھا، اور اب آپ اس میں ماشاء اللہ سے گڈ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسانوں کے پاس اختیار جو ہیں وہ صحیح ہیں یا جو پرانا سسٹم ہے وہ بہتر ہوگا؟ بہت ضروری ہے کہ اس میں کسان انوالوڈ ہوں، کیونکہ جب فارمر انوالومنٹ، اس سیڈا کا مقصد ہی یہ تھا ہمارا پہلے دن سے لے کے جب سے یہ بنا ہے اور آج تک مقصد یہ ہے کہ فارمر کنٹریبیوشن ہو، فارمر انوالومنٹ ہو،
گورنمنٹ آفیسرز کے ساتھ, اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, تاکہ ان کے مسئلے مسائل جو بھی ہوں وہیں پہ سالو ہو جائیں اور کسی اور کو کہنا نہ پڑے, ان کا اپنا سسٹم ہو تاکہ وہ اس میں جو واٹر ٹیکس ہے وہ بھی خود کلیکٹ کریں, اور کام اگر کرانا ہے اپنے واٹر کورسز پہ یا اپنی جو شاخ پہ یا اپنے کینال پہ تو وہ خود ہی کرائیں. یہ بہت ضروری تھا. فارمر ٹریننگ پروگرامز, اتنی چیزیں اس میں انوالومنٹ اتنا زیادہ ہے کہ فارمرز اور سیڈا جو یہ اریگیشن کا جو یہ ہے جو ملاپ ہے, اس میں اس سے اچھا کانسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو یہ ایک جو جب سے لانچ ہوا ہے اس سے فائدہ ہی ہوا ہے. اور فارمرز کے جتنے بھی ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ تقریباً ٹچ میں ہیں ہمارے ساتھ. ہم لوگ کے پاس جو میجر آرگنائزیشنز ہیں, سندھ چیمبر آف ایگریکلچر, آبادگار بورڈ ہو گئی, اور بھی ایک دو آرگنائزیشن جو بھی ہے ہم لوگ کے فارمرز کی, ان کے ساتھ بھی ہم ٹچ میں ہیں. بٹ انڈیویجول فارمرز کے ساتھ بھی, چھوٹے کسانوں کے ساتھ بھی ہم ٹچ میں ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں وہ وہیں پہ ہم جاتے بھی ہیں ان کے پاس, وہیں پہ جیسے ان کے گاؤں میں جا کے ہی سالو کر لیتے ہیں. جو فارمر ہمارے پاس نہیں پہنچ سکتا ہے وہ ہمیں میسج کرتا ہے, ہم ان کے پاس جا لے آتے ہیں اور جا کے ان کے پرابلم وہیں پہ سالو کرتے ہیں. تو آئی تھنک دس از دا بیسٹ کمبینیشن ایور کہ فارمرز اینڈ دا اریگیشن ڈپارٹمنٹ ٹوگیدر. آپ کی فیوریٹ فوڈ کون سا ہے سر؟ فیوریٹ فوڈ تو میرا پاکستانی کھانا ہی ہے, کیونکہ ہم لوگ اس میں کوئی خاص ڈش ہوگی نا آپ کی پسند کی کوئی؟ بریانی پسند کرتے ہیں زیادہ, اس کی وجہ سے وزن بڑھ جاتا ہے میرا, لیکن پسند کرتے ہیں. پھلوں میں مینگو میرا فیوریٹ ہے, مطلب سندھڑی مینگو میرا فیوریٹ. آپ کا فیوریٹ سگار کون سا ہے؟ سگار میرا فیوریٹ مونٹی کرسٹو, بھی عام طرح سے روزانہ تو مونٹی کرسٹو پی لیتے ہیں. کوہیبا بھی اچھے سگارز ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ کیوبن سگار پی لیں, آج کل بہت مہنگے ہو گئے لیکن کوشش پہ بھی کرتے ہیں کہ پی لیں. فیڈل کاسٹرو یا چیکو وغیرہ لگی آپ سگریٹ؟ تو سگریٹ کبھی بھی اتنے زیادہ پیے نہیں. بچپن میں ایک دو دفعہ ٹرائی کیا تو بڑی کھانسی ہوئی, تو سگریٹ ہم نے کبھی پیا نہیں. تو سگارز پہ آگے ڈائریکٹ. سر آپ یہ بتائیں کہ سندھ جو ہے وہ اس وقت کافی مسائل کا شکار ہے آفٹر فلڈ. تو آپ بتائیں کہ کیونکہ آپ اس ادارے میں ہیں, اور آپ کیا اس میں فیل کر رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اب کہ فلڈ کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں, سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کافی چیزیں کی گئیں اور فلڈ کے دوران بھی کی گئیں, اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوں گے کہ اناؤنسمنٹ سندھ گورنمنٹ کی لاسٹ جو گورنمنٹ رہی ہے اس میں اناؤنسمنٹس آ چکے ہیں کہ ہم لوگ اتنے لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ لوگوں کے جن کے بھی رجسٹریشن پہلے ہوئی ہے, اور جن لوگوں کے پاس پلاٹ نہیں تھے تو ان کو پلاٹس دیے گئے. وہ تو دے دیے انہوں نے, کافی لوگوں کو پلاٹس ہر ڈسٹرکٹ میں بانٹے گئے لاسٹ منتھ. باقی کوشش یہی ہے کہ ان کو گھر بھی بنا کے دیے جائیں, اور کافی ہم لوگ کی جو این جی اوز ہیں وہ گھر بنانا شروع بھی کر دیا ہے انہوں نے, اور کافی جگہوں پہ کافی ایریاز میں گھر بننا شروع ہو گئے. اس کی وہ سلولی قسطیں ہوتی ہیں, اس کی ہر 1-2 مہینے بعد ایک قسط آتی ہے ان کو, اور بندے ٹرانسپیرنٹ ترین سسٹم ہے. اس کے بینک میں آتا ہے, اس اکاؤنٹ میں بندے کو ملتا ہے, چیک اس کے نام کا ہوتا ہے, کوئی اور بندہ اس میں. ٹرانسپیرنسی از 100%, جس کو ہائی کورٹ نے بھی سراہا کہ ٹرانسپیرنسی ہے اور لوگوں کو ڈائریکٹلی چیزیں مل رہی ہیں. لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ ایک چیز میں سندھ پیچھے ہے کچھ, جس میں کوشش یہ ہے کہ ہماری کوشش سب کی یہ ہونی چاہیے, ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں تاکہ ہمارے بچے پڑھ جائیں. اگر بچے ہمارے پڑھ گئے, یہی فیوچر ہے ہمارا. ہم لوگ کے ملک میں 220 ملین سے زیادہ لوگ ہیں, اتنے لوگ ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگ ان کو ایڈجسٹ شاید نہ کر سکیں, لیکن اگر آئی ٹی کی طرف ان کو راغب کیا جائے کہ آئی ٹی کے کورسز کرائیں ان کو, بیسک ایجوکیشن کے بعد یہ آئی ٹی کے جو نئے کورسز آ گئے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہے باہر کے ملک میں وہ آپ یہاں پہ پڑھیں, اور پھر آپ جا کے وہاں پہ کوئی نوکری کریں یا اس میں کوئی بزنس کریں. کیونکہ کوشش یہی, ہم جب تک آپ نے اگر کمپیریزن اگر آپ کریں انڈیا اور پاکستان میں, انڈیا بہت آگے اس وجہ سے چلا گیا ہے کہ ان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ اتنی زیادہ ہے. آپ لوگوں کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ بہت تھوڑے سے پیسوں کی ہے. وی ہیو ٹو ٹرین دا پیپل, ہمیں لوگوں کو اپنے بچوں کو ٹرین کرنا پڑے گا اور ان کو اسکل سیٹ دینا پڑے گا کہ وہ جا کے اور کام کریں باہر کے ملک میں. ادھر ہم لوگ کی ڈالر کی اپریسیشن اور روپی ڈیویلیوشن کی وجہ سے جو یہ پریشرز ہیں ورلڈ بینک کے اور آئی ایم ایف کے, اس کی وجہ سے ہم لوگ کے اتنا ڈالر کو اوپر کر دیا ہے اور روپی کو اتنا نیچے کر دیا ہے کہ اس کی وجہ سے ادھر سندھ میں یا پاکستان میں گزارا کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے, تقریباً ایک عام آدمی کے لیے یا ایک نوکری پیشہ آدمی کے لیے. اس لیے کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو اسکل سیٹ دیں اور ان کو ایجوکیٹ کریں کہ جی یہ آپ چیزیں سیکھیں,
اور باہر نوکریاں کوشش کر کے ہاتھ کریں، اور نوکریاں باہر کے ملک میں جا کے کریں، کیونکہ لوگ ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، ان سب کو ہمارا ملک ابزارب نہیں کر سکے گا، اتنے زیادہ لوگ ہیں۔ تھینک یو سر، آپ کا ٹائم کا بہت شکریہ، آپ نے ہم اپنی قیمتی وقت دیا ہمیں اور قیمتی رائے سے ہمیں بتایا، بڑی مہربانی ہے آپ کی، ہم آپ کو وقت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو۔